आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन पूरे मुल्क के जो हालात हैं, ख़बरें कुछ ठीक नहीं आ रही हैं। KPK में जो बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल है, उसके बाद हमें पता लगा कि 46 के करीब अमवात हो गई हैं पिछले एक हफ़्ते में। और फिर कराची के हालात जो थे वो तो आपने देखे थे। लाहौर में भी बारिश हुई, उसकी वजह से लाहौर की सड़कें भी एक्सपोज हो गई, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको KPK दिखाते हैं, देखिए। ये जी KPK के हालात आपने देखे, बारिशें वहाँ पर हुई हैं, सैलाब आया, जिसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा 46 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, और अभी कुछ ऐसी भी होंगी जो कि रिपोर्ट नहीं हो सकी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें सारों को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाहौर की क्या सूरत हाल हुई है। आज जो बारिश हुई है लाहौर में, वहाँ पे भी सड़कें जो हैं वहाँ पर काफ़ी पानी मौजूद है और गाड़ियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर सफ़र तय कर रही हैं। लाहौर की फुटेज दिखाइएगा, ये लाहौर है जी, which doesn't seem to be very different from कराची। कराची के तो जो हालात है वो तो खैर आपने देखे पिछले दिनों में, लेकिन लाहौर में भी बारिश हुई तो उसके बाद लाहौर की सड़कों के मनाजिर भी कुछ ऐसे ही हैं जैसे कराची में आप देखते रहे हैं। तो ये जो लाहौर के वाली वारिस हैं उन्हें सोचना चाहिए। वो जो कहते हैं कि हम लाहौर को पेरिस बना चुके हैं, उनके लिए ये फुटेजेस हैं कि देख लें लाहौर अभी पेरिस नहीं बना। हाँ, लाहौर के चंद इलाकों को अगर आप डेवलप कर देते हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि पूरे लाहौर को हमने पेरिस बना दिया है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। कुछ इलाके बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ इलाकों की हालत बहुत बुरी है। अब मैं आपको कराची लेकर चलता हूँ। कराची दिखाइएगा जी, कराची की क्या सूरत हाल है। अभी तक सड़कों से पानी क्लियर नहीं हो सका। और ये देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी एक्सपोज हो गया, जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी आ गया। तो ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान के 3 सूबे, 22 करोड़ अवाम जिनमें रहती है, और उन सूबों की सूरत हाल आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं कराची के हवाले से बात करूँ, वजीर आजम के कल के दौरे कराची के हवाले से बात करूँ, और मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके हवाले से बात करूँ, मैं आपको कुछ याद कराना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस के, जिनका नाम अताउल्ला था, उनकी डेथ हुई थी। वो जाँ भाग हुए थे। दर्दनाक किस्म के मनाजर थे। और 20 जून 2017 को ये वाक़या हुआ, और रिपोर्टेडली ये सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस के अताउल्ला साहब, उनकी डेथ हुई। इसमें पहले नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज होती है। पता ही नहीं चला जी किसकी गाड़ी कौन आके मार गया और चला गया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाती है, और चीफ जस्टिस साकिब निसार थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो सुओ मोटो नोटिस लेते हैं, और उसके बाद इंतजामिया हरकत में आती है, कोयटा पुलिस हरकत में आती है, और 3 दिन बाद पता लगता है जी कि MPA अब्दुल मजीद अचकजई साहब की ये गाड़ी है, और मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो खुद ड्राइव कर रहे थे। MPA अब्दुल मजीद अचकजई, जिनका ताल्लुक पख्तून मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई साहब की पार्टी के साथ है। तब वो सिटिंग MPA थे, अब वो साबिक MP हैं। अच्छा जी, 3 दिन बाद उनको बीच में शामिल तफ्तीश किया जाता है। 3 साल मुकदमा चलता है, बीच में नया पाकिस्तान बन जाता है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। सबको लगता है अब इंसाफ होगा, जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, वो भी कानून की गिरफ्त में आएगा। लेकिन आज मॉडल कोर्ट ने बाइज्जत तौर पर बरी किया MPA साहब को, यह कहकर कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी। और होता इसी तरह से है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित ही नहीं कर पाती है पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में आप जाकर देखिए, अगर कोई इस तरह का वाकया होता है, रेड लाइट की वायलेशन स्किप नहीं कर सकता कोई। बाहर के मुल्कों में आप देखिए, ओवर स्पीडिंग कोई करता है तो स्पीड लिमिट की वायलेशन कोई बंदा स्किप नहीं कर सकता। उसकी तस्वीर आ जाती है और वो उसके घर तक पहुंचती है, एंड देन ही हैज टू पे द फाइन एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यहां पर एक बंदा दिन दिहाड़े ब्रॉड डे लाइट में गाड़ी चलाता है, ओवर स्पीडिंग करता है, एक हाजिर सर्विस पुलिस वाला कत्ल हो जाता है। एक तरह से मैं तो कहूंगा, कत्ल का अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जाबाक हो जाता है। और इसके ऊपर बहुत सारी जूरिस्प्रूडेंस है। इफ समबडी वांट्स टू टेल मी कि आप कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे हवाले दे सकता हूं कि एक व्हीकल जो है दैट कुड आल्सो एक्ट एज अ वेपन
ایز اے ویپن اگر آپ اس کو کیئرلیسلی ریکلیسلی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ویپن کے طور پہ کنسیڈر ہو سکتی ہے لیگل جورسپروڈنس میں. تو بہرحال ایکسیڈنٹل ڈیمیج کوئی وہاں پہ سکپ نہیں کر سکتا. وہاں پہ تو ڈیمیجز ملتے ہیں جی کمپنسیشن. مینٹل سٹریس ہو گیا جی, وہاں پر مینٹل سٹریس ہو گیا, میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا, کمپنسیشن. یہاں پہ ایک بندہ چلا جاتا ہے, سزا تو نہیں ملتی ہے, کوئی کمپنسیشن مل گئی, گھر والوں کو کچھ مل گیا. وہ جو دورانے کیس میرے پاس خبریں ہیں, خون بہا کی آفرز ہو رہی تھی کہ ہم سے اتنے پیسے لے لیں, کیس سے وڈرا ہو جائیں, گھر والوں کو کہا جا رہا تھا بہتر تھا کہ لے لیتے, کیونکہ انصاف تو پھر ایسے ہی ہونا تھا. اب شاید سوچ رہے ہوں کہ وہ لے لیتے. بہرحال یہ پاکستان کی حالت ہے, لیکن حالات ایک دن میں نہیں بدلے جا سکتے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے. خوابوں کی دنیا میں فوری طور پہ حالات چینج ہوتے ہیں, خان صاحب سمجھا رہے ہیں آپ کو, اور پریوں کی دنیا میں, فیری ورلڈ میں حالات ایک دم سے چینج ہو سکتے ہیں, لیکن ریل ورلڈ میں نہیں ہو سکتے. یہ خان صاحب کا موقف ہے. مزید میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان یہ فرما رہے تھے کہ تنقید کو میں برا نہیں سمجھتا, مجھ پہ تنقید جتنی مرضی کوئی کرے, لیکن ایک باقاعدہ میرے خلاف میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور بلیٹنٹ قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے خلاف, اور وہ غلط ہے. اور میں اور میری جو وفاقی کابینہ کے ممبران ہیں, منسٹرز ہیں, وہ ان پروٹیکٹڈ, غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا تھا کہ پاکستان میں جس کا تعلق متوسط طبقے سے ہے یا ورکنگ کلاس سے ہے, جس کی تھانے میں ایس ایچ او کے ساتھ دعا سلام نہیں ہے, جس کی پٹوار خانے میں کوئی دعا سلام نہیں ہے, جو اے سی ڈی سی ڈی پی او کو نہیں جانتا, وہ غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. لیکن یہ تو ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر بھی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے, اور وہ میڈیا کی وجہ سے غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. تو میڈیا سے پرائم منسٹر صاحب کو اکثر شکایت رہتی ہے. آج ڈسکشن اس پر بھی کریں گے, مزید ایشوز پر بھی کریں گے. میرے ساتھ جو پینل ہے تعارف کراتا ہوں جی. ہمایوں اختر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, سابق وفاقی وزیر تجارت, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ہمایوں صاحب. محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ مسلم لیگ نواز سے, آپ کا بہت شکریہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آغا رفیع اللہ صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب آپ سے گورنمنٹ کا موقف پہلے لیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ حالات کوئی ایک دن میں چینج نہیں ہو سکتے. پریوں کی دنیا میں, ڈریم ورلڈ میں, جادو کی دنیا میں تو ہو سکتے ہیں, لیکن ریل ورلڈ میں نہیں ہو سکتے. لیکن پرائم منسٹر بننے سے پہلے مجھے خان صاحب کے وہ سٹیٹمنٹس یاد آتے ہیں جب وہ کہتے تھے 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, پھر آتے ساتھ ہی منی لانڈرنگ بند ہو جائے گی, اور پھر اربوں ڈالر پاکستان کا جو باہر کے اکاؤنٹس میں پڑا ہے ہم وہ واپس لے کر آئیں گے. تو اب تو تقریباً 2 سال ہو گئے. تو ٹھیک ہے, جادو کی دنیا میں تو فوری طور پر ہوتا ہے, اور یہ جادو کی دنیا نہیں ہے, لیکن اصل دنیا میں 2 سال میں جتنا کچھ ہونا چاہیے تھا, کیا وہ سب کچھ ہو گیا پاکستان میں؟ جی, میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو پینڈیمک ہے اس کی مثال دیتا ہوں جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ادھر ہر شام چیخ پکار ہوتی تھی اور پوری قوم کو پینک میں کیا جاتا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان اب ان ملکوں میں شمار ہو رہا ہے جس نے بہتر انداز میں کووڈ کو ہینڈل کیا, جس میں کوئی لوگ بھوکے نہیں مرے, جس میں کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم کلیپس نہیں کیا, جس میں کوئی لوگ سڑکوں پہ نہیں گرے, بلکہ لائیوز اور لائیولیہڈ کا ایک بڑا اچھا بیلنس رکھا گیا, جس میں 230 بلین کے قریب احساس پروگرام کے تحت عوام تک پہنچایا گیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, جس میں ایس ایم ایز کو, بگ انڈسٹری کو, تاجر کو, فارمر کو, ہر طبقے کو, ہر اکانومی کے سیکٹر کو سنبھالا گیا. اور آج ہم اللہ کی مہربانی سے اس کووڈ سے باہر نکل رہے ہیں. چلیں آپ اس مثال سے شروع کریں جو دنیا میں ایکسٹراڈنری کرائسس تھا اور اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ابھی تک ملک سٹرگل کر رہے ہیں. اب میں ایک اور لمبی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمیں کیا اکنامک صورتحال ملی, کیا قرضے تھے, کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, کیا ڈالرز کی کمی کی حالت تھی, اور ہم نے کیا کیا اقدامات اٹھائے.
آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا. منی لانڈرنگ میں قوانین ان پلیس ہیں. فیٹف کے تحت جو بھی ہمیں ریفارمز لانے ہیں اپنے لیگل سٹرکچر میں, کورٹس میں, بیوروکریسی میں, ریگولیٹرز میں, وہ ہم لا رہے ہیں. آبویسلی ان ساری چیزوں سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ ہی ٹھیک ہوگی. تو آئی فیل کہ بالکل پرائم منسٹر نے صحیح کہا. یہ 72 سال کے جو مسائل ہیں, اور میں بار بار آج کل میں سوال کرتا ہوں کہ 1958 سے کسی نہ کسی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو, ان کی بیٹی کے خاوند, ان کا بے نظیر کا بیٹا, اور 1981 سے کسی نہ کسی صورت میں نواز شریف صاحب جب انہوں نے ضیاء الحق کی پنجاب کی کیبنٹ جوائن کی, ایک پارٹی 40 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, ایک پارٹی 62 سال سے کسی نہ کسی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے, اور تنقید ہمارے خلاف ہو رہی ہے جن کو آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے ہیں. تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ 62 سال میں پیپل پارٹی نے کیا کیا اس ملک کے لیے, 40 سال میں پی ایم ایل این نے کیا کیا ہے. بیشتر حصہ پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے نیچے رہا ہے. اب پہلی دفعہ بہت سالوں بعد پی ٹی آئی ادھر آئی ہے, اور سندھ تو زیادہ تر ٹائم پیپل پارٹی کے نیچے رہا ہے. تو وہ ذرا بتا دیں انہوں نے کیا کیا, اور ہم نے جو 2 سال میں ابھی شروع کیا کرنا, تو ذرا تھوڑا موقع دیں, ٹرم پوری ہونے دیں. ٹھیک ہے, ان سے پوچھتے ہیں. زبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے. وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی پچھلے 40 سال سے تقریباً اقتدار میں ہے, ون وے اور دی ادر. بہرحال 1981 سے انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی صورت میں آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے. 2 سال میں ہم تو جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, اور کووڈ کی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. یہ آرگیومنٹ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایسا کیا کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے جس کے بعد کووڈ پاکستان میں کنٹرول ہو گیا. ہندوستان جو کہ ہمارے ساتھ لگتا ہے جغرافکلی, صرف ایک بارڈر ہے, ایک لکیر ہے بیچ میں, وہاں پر ابھی بھی ورلڈ ریکارڈ بن رہے ہیں کورونا کے حوالے سے. روزانہ 70,000 60,000 65,000 بندہ جو ہے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے کووڈ پازیٹیو ایوری سنگل ڈے. لیکن پاکستان میں سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 سال میں ہم نے تو جو کیا سو کیا, آپ نے 50 سال میں کیا کیا, 40 سال میں کیا کیا؟ شام پہلے تو کورونا سے ہی میں شروع کروں گا. کورونا میں پاکستان سے 160 ممالک کی زیادہ بہتر پرفارمنس ہے, اگر if you want to look at that way. So Pakistan is not an exception. Sri Lanka has outperformed Pakistan. Bangladesh has outperformed Pakistan. Nepal has outperformed Pakistan. So has Indonesia, Japan, Malaysia, Ethiopia, Nigeria, and so on and so forth. 160 countries Pakistan سے زیادہ اچھے. سو یہ 160 کنٹریز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کا جرمنی سے زیادہ اچھا ہیلتھ کا نظام ہے, یہ مینجمنٹ سکل زیادہ اچھے ہیں, یا اٹلی سے, یا اسپین سے, یا امریکہ سے. بڑا کلیئر ہے, ایکسیپٹ فار انڈیا وچ از ایبسولوٹلی میسڈ اپ دا انٹائر تھنگ. اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں وہ اثر ہوا ہی نہیں. سری لنکا میں تو بیٹل ہارڈنڈ سولجرز نہیں ہیں نا, بنگلہ دیش میں تو بیٹل ہارڈنڈ سولجرز نہیں ہیں, نہ ہی ملائیشیا میں, نہ ہی انڈونیشیا میں. تو انہوں نے کیا جادو کیا ہے کہ ان کا پر ملین ڈیتھ ریٹ از بلو پاکستان. سو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑا, تو 160 اور ممالک بھی ہیں. تو اس سے دس از فار مور دین جسٹ اباؤٹ ہاؤ ویل اٹ ہیز بین مینجڈ. پہلی بات تو یہ. سو آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی ان دا کانٹیکسٹ. دوسری افغانستان has done better by the way, اگر نمبرز کی بات ہے. زبیر صاحب if you allow me, ایک سوال ہے میرے یہاں پہ. آپ نے بات کی جاپان کی, شری لنکا کی, وہ ملیشیا کی, انڈونیشیا کی, وہ تمام ممالک ہیں جو جغرافکلی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اس ایک ریجن میں نہیں ہے. ہندوستان تو ہمارے بالکل ساتھ لگتا ہے نا. کووڈ ہندوستان سے پاکستان میں ریجن کی بھی بات بتا دیتا ہوں نا. گورنمنٹ نے کیا کہ پاکستان میں لوگ محفوظ ہیں. جی, تو پھر افغانستان میں سچویشن ریورس. آپ 5ویں دفعہ یہ کہہ چکے, افغانستان ہمارے ساتھ نہیں ہے, سری لنکا ہمارے ریجن میں نہیں آتا, نیپال ہمارے ریجن میں نہیں آتا, موریشس ہمارے ریجن میں نہیں آتا, بارڈر نہیں لگتا نا. تو یہ سارے ممالک بھی تو اسی ریجن میں نا, ویتنام ہے, دوسرے ممالک ہیں. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ملائیشیا جو ہے, ملائیشیا میں اگر بہت ہی کم اموات ہیں, تو 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایز دا ورلڈ ہیز شون,
یورپ جو ہے اٹ ہیز بین ڈیوسٹیٹڈ فار واٹ ایور ایج کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے. سو ہیز آل دا کنٹریز ان امریکن کانٹیننٹ. برازیل ہے, ارجنٹینا ہے, میکسیکو ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس اٹ سیلف ہے, تباہی ہوئی ہے. یہ تو ہم نہیں کلیم کر سکتے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے زیادہ ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم اچھا تھا یا جو بھی تھا. یا چلیے کورونا سے آگے نکلتے ہیں زبیر صاحب. کورونا سے کراچی کے حوالے سے کل پرائم منسٹر کا دورہ کراچی بھی ہے. ہمایوں اختر صاحب سر ٹھیک ہے نہیں, ہمایوں اختر صاحب ہمیشہ یہ 62 ایئرس کی انہوں نے بڑی زبردست اگزامپل دی. اس میں یہ ہسٹری کو بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے پیش کرتے ہیں. اس 62 ایئرس میں 33 ایئرس جو فوج کے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 13 سال تھے 58 سے لے کے 71, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے تو کھاتے میں ڈالیں, لیکن اگر اچھی چیز ہوگی تو وہ ایوب خان کے کھاتے میں آئے گی. اگر 77 سے لے کے 88 تک اگر کوئی اچھی چیز ہوئی ہے ہسٹری میں یا فائنینشیل ایسپیکٹ سے, یہ اکنامک حالات, تو وہ تو ضیاء الحق کا کریڈٹ ہے. خراب ہوئی ہے تو نواز شریف کا قصور ہے. اور 1999 سے لے کے 2008 تک مشرف کے زمانے میں اگر زبردست اکنامک پرفارمنس ہے تو وہ تو مشرف کی وجہ سے, اور خراب ہے تو پتہ نہیں وہ اس وقت کس کی وجہ سے تھی, پنجاب میں کون رول کر رہا تھا, ان کو پتہ ہے. دوسری چیز یہ ہے, سو پلیز ہسٹری کو ایسے بٹس اینڈ پیسز میں. دوسری چیز ہمایوں اختر صاحب کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا, دنیا بھر میں سر, دنیا بھر میں انکلوڈنگ ایڈوانسڈ ڈیموکریسیز لائک یو کے, جرمنی, فرانس, یونائٹڈ اسٹیٹس, 2 سال سے 2.5 سال سے 2 پارٹی نظام ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جی ہر 5 سال کے بعد آپ یہ کہ یہ تو فیل ہو گئے. بھائی 2 پارٹی نظام ہوتا ہے, ایک لبرل ویلیوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے, ایک کنزرویٹو ویلیوز کو. لیکن وہ پارٹیز پھر پرفارم بھی تو کرتی ہیں نا زبیر صاحب. جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہے, وہاں پہ پھر پرفارمنس بھی ہے. ڈیموکریٹس آتے ہیں, وہ اپنی جگہ پرفارم کرتے ہیں, ان کی اکانومی بہتر ہے, لوگوں کو سوشل کنڈیشنز بہتر ملی ہوئی ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن بہتر ہے, ہیلتھ بہتر ہے. ایک فکرہ کہوں گا, احتشام, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے ازیوم کر لیا کہ ہم نے پرفارم نہیں کیا. 10 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں سے 9 آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. اب ہر چیز از ان دا کانٹیکسٹ. کل میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دا ڈیٹ ٹریپ, تو ہم نے اگر قرضوں کے حوالے سے ان کو آؤٹ پرفارم کیا تو ہم تو انہی سے مقابلہ کریں گے نا, سری لنکا کی کسی پارٹی سے تو نہیں کریں گے. اگر جی ڈی پی گروتھ کا کہیں گے 5.8% سے 1.9% نوز ڈرائیو کر گیا تھا, تو ہم تو انہی سے, ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, تو ہم تو انہی سے مقابلہ کریں گے. یا تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 1100 گردشی قرضہ تھا, 1100 بلین, بڑی اچھی بات ہے, اگست 2018 میں یہ آپ تقریر کر سکتے تھے بھرپور انداز میں, لیکن آج آپ یہ کیوں نہیں کمپلیٹ کرتے سینٹنس کہ آپ 2200 بلین ہے, اور آج ہی رپورٹ آئی ہے کہ 45 بلین روپے پر منتھ پڑ رہے ہیں. اگر آپ ہمیں قرضوں پر بلیم کرتے تھے کہ 10,700 قرض لیا ہے ہم نے 5 سال میں, تو آپ نے 11,350 بلین لیا ہے 2 سال میں. اور دوسری بات میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, زبیر صاحب آپ کی بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ زبیر نے جب ان کی باری آئے گی یہ بولیں, مجھے اجازت ملی ہے, نہیں ایک سیکنڈ, آپ اپنی باری میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, مجھے باری دی ہے. سر زبیر صاحب you've had your time, اگر آپ اجازت دیں تو we move on with the discussion. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا سر, آپ کی طرف واپس آؤں گا. میں ایک فکرہ کہوں گا صرف زبیر کی بات پہ. بالکل صحیح فرمایا زبیر نے کہ دنیا میں 2 پارٹی یا 3 پارٹی سسٹم ہے جمہوریت میں, ایکسیپٹڈ. لیکن پیپل پارٹی کا سسٹم دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو, پھر ان کی بیٹی, پھر ان کا خاوند, پھر ان کا بیٹا. آپ پی ایم ایل این دیکھ لیں, او بھائی ان کو پبلک الیکٹ کرتی ہے, مریم شہباز, آپ کی طرح نہیں ڈکٹیٹرز کو لے کے آ جاتے ہیں اور اس کو کہیں کہ مشرف کا تو بیٹا باپ نہیں تھا. یہ چلیں ایک طرف ہم میچ کمپیریزن یار, زبیر موقع دیں اگر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کا آنا صحیح ہے لیکن بلاول بھٹو ووٹ لے کے نہیں آ سکتا. کمال ہے یار. بیرسٹر اب میں کسی کی بات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. زبیر صاحب کو پتہ نہیں کیا عادت پڑ گئی ہے, آپ کر رہے تھے جب میں بات کر رہا لگ گئے. ناؤ دا پوائنٹ ہے, چلیے آپ جلدی مکمل کر لیجئے بھائی صاحب, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے پارٹی کو اگر مونارکی بنانا ہے تو وہ میں قبول نہیں. اگر آپ نے پارٹی کو جمہوری انداز سے پارٹی ایکٹ کے تحت چلانا ہے وہ قبول ہے, اور جرنلز کا آنا اور وہ جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی.
اس سے پہلے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورژن لوں، آغا صاحب آپ کی طرف آؤں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور وفاقی حکومت بار بار جو ہمیں کہتی ہے کہ ہم سندھ کو پیسے نہیں دیں گے، سندھ کو پیسے نہیں دیں گے. یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. سنیے ذرا کیا کہا. حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے، ڈبل کر دیتے، تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں کراچی میں جو پورا صوبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا، پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے. ان کو اس قسم کی بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے. آغا رفیع اللہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی ہمارا حق ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، اور سندھ کے پیسوں سے پورا ملک چلتا ہے، آپ کا وفاق چلتا ہے. مجھے فرمائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر کی تشریف آوری سے ایک دن پہلے 802 ارب روپے کے پیکج کا اعلان تو کر دیا کراچی کے لیے سندھ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی کو آپ میچ کر دیں تو کراچی کے حالات ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. مثال ہے فیڈرل گورنمنٹ کر دیتی ہے میچ، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ویسے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کریں گے کراچی کی اور وہ پیکج کا اعلان کل ہوگا. اگر میچ کر بھی دیتی ہے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو پیسے اکٹھے ہوں گے وہ سندھ کے عوام تک پہنچیں گے، وہ کراچی کی سڑکوں پر لگیں گے، وہ کراچی کی گلیوں پر لگیں گے، وہ کراچی کے سیوریج سسٹم پر لگیں گے. نیکسٹ ٹائم جب بارشوں کا سپیل آئے گا کراچی کی سڑکوں کی حالت نہیں ہوگی، سیوریج بچھا ہوگا. کیا گارنٹی ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا اگر جو حالات ماضی میں ہمارے سامنے NFC ایوارڈز جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا اس طرح سے جتنا ہونا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں کووڈ پہ بات کروں گا. جس طرح ہمایون اختر نے کہا ہے کہ ایک منسٹر صاحبہ نے کچھ ٹائم پہلے کہا تھا کہ جی یہ کریڈٹ میں خود نہیں لوں گی اور یہ میں وزیر اعظم کو دوں گی بارشوں کا. اسی طریقے سے کچھ اس سچویشن آج بھی یہی ہے کہ یہ کریڈٹ بھی یہ پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اور تمام میڈیکل اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر پریشان ہیں یا حیران ہیں کہ کس طریقے سے یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے اور بڑی مہربانی اللہ کی کہ آج ہم ایک اس حوالے سے بہتر انداز میں ہیں. لیکن اس میں اگر کوئی ایفرٹس ہیں نا ان کی تو وہ شو کریں، وہ بتائیں کہ جی ہماری یہ ایفرٹس تھی. دیکھیں جی یہ ایفرٹ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے تو ایفرٹس کیے، سندھ گورنمنٹ نے کل فیصلے کیے، جو سندھ گورنمنٹ کے فیصلے وہ آج دن تک مان رہے ہیں. آج دیکھیں نہیں آپ میری بات آپ دیکھیں، اگر آپ نے انٹرپٹ میری بات آپ پرابلم یہ آپ مجھے سن لیں اور اس کے بعد آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں اگر سندھ گورنمنٹ کے فیصلے آج دن تک اس کو نہیں فالو کیا جا رہا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں آج بھی سندھ حکومت کے فیصلے موجود ہیں، جو سندھ حکومت نے فیصلے لیے ہیں آج وفاق اس کو ابھی تک کنٹینیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اگر وفاق نے کوئی اسٹینڈ لیا ہوتا، کوئی فیصلہ لیا ہوتا، کوئی آج تک انیشیٹو لیا ہوتا تو ہم کہتے کہ جی وفاق نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. جو ہم نے جو فیصلے لیے اس فیصلے کے اگینسٹ ہمارے خلاف یہ پرائم منسٹر ہو کے انہوں نے کہا کہ جی کون نمازوں کی فکر ہو گئی، کیوں مساجد بند کیے، یہ پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ تھے. لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم پر اللہ پاک کا رحم ہوا. اب کراچی کے حالات کیسے بدلیں گے؟ جی فرمائیے پلیز. سر کیوں کراچی پہ آ جائیں؟ آپ کیوں کراچی پہ آ جائیں؟ ہم بولتے ہیں سندھ پہ آ جائیں. دیکھیں اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ کراچی میں جو نظام پانی کا، یہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں گورنر سندھ کا. اس نے کہا کہ اگر 100% یہ تمام ڈپارٹمنٹس پرفارم کرتے اور بہترین کام کرتے تو بھی اس بارش کو یہ جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے یہ نہیں کور کر سکتا تھا. یہ گورنر سندھ کا سٹیٹمنٹ ہے.
آج ہم آپ کراچی کر رہے ہیں, کراچی میں بالکل ہونا چاہیے اور ہم کریں گے. تو کیوں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا؟ یہی تو میرا سوال ہے آغا صاحب. میں نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی پروگرام کیا ہوا ہے, بائی دا وے اس کے اوپر میں نے بڑا تفصیلی پروگرام کیا ہوا ہے. کراچی سیوریج اینڈ واٹر بورڈ جو ہے اس کے حوالے سے جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ میں نے سارے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کراچی میں اتنی بارش کو ہینڈل کر سکے, تو کیوں انفراسٹرکچر نہیں ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. احتشام میں بتاتا ہوں, احتشام میں بتاتا ہوں, احتشام میں بتاتا ہوں آپ کو, احتشام میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس حلقے سے میں ایم این اے ہوں, یہ حلقہ آج 2 سال پہلے تک یہ متحدہ کے پاس تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی ہمیشہ متحدہ کے پاس رہا ہے. کراچی تمام آمروں کے دور میں متحدہ کے پاس رہا ہے. کراچی پر جو بندوق کی نوک پر چلایا گیا ہے, تمام آمروں نے اپنے وقتوں میں آ کے اس کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سر 12 سال سے سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ آج یہ بارشوں والا سچویشن ہے, یہ 90 سال بعد دوبارہ دیکھیں 12 سال سے پھر آپ وہی اسی بات پہ آ کے رکیں. 12 سال سے جو ہم رونا رو رہے ہیں, اگر ہمیں 5 سال میں, پچھلے 5 سالوں میں ہم نے پورے ملک میں ہمیں صرف یہ والا کام نہیں کیا کہ ہم نے ایک شہر کو یا ایک ضلع کو یا سب ڈویژن کو فوکس کیا. 5 سال جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو ہم واحد وہ پارٹی تھی جس نے ایکول تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو فنڈ ایکولی دیے تھے. اگر یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے, آپ ان کی بدنیتی یہاں سے دیکھیں کہ کراچی میں 22 ایم این اے, 22 میں سے اگر 3 ایم این ایز کو فنڈ نہیں دیا جاتا ہے, ہر ایم این اے کو انہوں نے 45 کروڑ روپے دیے ہیں, جو متحدہ کے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ہیں. نہ مجھے دیے, نہ جام عبد الکریم کو دیے, نہ عبد القادر پٹیل کو دیے. اچھا ان کا گناہ چلے, ان کی بدنیتی ہے میں مانتا ہوں آغا صاحب, ان کی بدنیتی ہے, لیکن آپ کی صوبائی حکومت نے آپ کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں ان کو فنڈز دیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایم این ایس کو تو نہیں دیے, وفاقی حکومت نے, صوبائی گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے ایم پی ایس کو فنڈز دیے ڈیولپمنٹ کے لیے. نہیں دیکھیں, اللہ اکبر, میں بتا رہا ہوں, احتشام بتا رہا ہوں. اگر ہم نے دیکھیں, اگر اس موجودہ جو فنڈ این ایف سی کے حساب سے جو ہمیں پورا نہیں دیا جا رہا, اگر ہمارے کسی بھی صوبائی اسمبلی کے ایم پی اے کو دیا ہو تو حق بنتا ہے کہ وہ متحدہ اور پی ٹی آئی کو بھی دیا جائے. اس پر میں آپ کو بالکل پروگرام دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں سندھ میں. اگر ایک ایم پی اے کو ہمارے دیا ہو فنڈ تو بالکل حق بنتا ہے. سچویشن یہ کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا, ہمارے پیسے ابھی تک ہمیں پورے نہیں دیے جا رہے. اوہ سر, آپ نے جو فنڈز دینے تھے, اگر صاحب آپ نے جو فنڈز دینے تھے, وہ میرے صاحب گلہ کرتے کرتے ان کی ٹرم ختم ہوگی, وہ کہتے ہیں مجھے فنڈز ہی نہیں دیے سندھ گورنمنٹ نے. وہ کہتے ہیں ہر چیز انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی, فنڈز بھی اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے. روتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. احتشام روتے جاؤ اور کھاتے جاؤ کا فارمولہ تھا. 50 ارب روپے ملے, 50 ارب روپے. پھر اس کے بعد جو ریونیو وہ جنریٹ کرتے تھے خود, وہ علیحدہ ہے. جو تمام تر بزنس جو کراچی شہر سے وہ لوکلی اکٹھی کرتی تھی, اس کی نہیں بات کر رہا. 50 ارب وہ ہے جو بالکل ریکارڈ. ٹھیک ہے آغا صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں, ہمایوں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو گلہ ہے کہ وفاق نے کراچی کے لیے کیا کیا. مجھے یاد ہے کہ 162 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا خان صاحب نے تقریباً 1 سال پہلے. تو ہمارے صاحب سوال یہ ہے کہ وہ 162 ارب روپے کا جو اعلان تھا, اس میں سے کتنے پیسے سندھ گورنمنٹ کو دے دیے گئے یا کراچی کو دے دیے گئے, اور کتنے پروجیکٹس لگ گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلاول صاحب کو سن لیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے کراچی کے لیے پیسہ مختص, فیڈرل گورنمنٹ بھی کر دے تو کراچی لیویبل سٹی بن جائے گا. ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے لیویبل سٹی ہے ہی نہیں, رہنے کے قابل ہی نہیں ہے کراچی. کیا کریں بلاول صاحب, سنیے سر. حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا, آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے, ڈبل کر دیتے, تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں. جی ہمایوں صاحب فرمائیے گا. کل پرائم منسٹر جا رہے ہیں, کراچی کی ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, کیا امیدیں رکھیں ہم پرائم منسٹر سے, کیا اعلانات ہوں گے, اور جو اعلان ہوں گے کیا وہ وعدے وفا بھی ہو جائیں گے؟ اس وقت جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ ہسٹوریکلی ہائی ہے, تقریباً 60% تک جو ڈویزبل پول ہے وہ
ایک بہت ہی ایکوٹیبل فارمولہ کے تحت صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جس میں غربت، صوبے کا سائز، پاپولیشن، سب ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آغا صاحب نے صحیح فرمایا کہ این ایف سی جو وفاق کتنا پیسہ جمع کرے گا وہ فسکل ایئر کی شروع میں نہیں پتا ہوتا، اس لیے ایک ایسٹیمیٹ بجٹ میں دیا جاتا ہے کہ ہم اتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ وہ ایسٹیمیٹ پورا نہیں ہوتا. اور obviously اگر فیڈرل گورنمنٹ نے پیسہ ٹیکس میں کلیکٹ کیا ہی نہیں تو وہ اتنا ہی پیسہ این ایف سی ایوارڈ کا کم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ضرور وفاق کو اگر جتنی بھی گنجائش ہے ہر صوبے میں جا کے پروجیکٹس اناؤنس کرنے چاہیے، لیکن یہ بیسک وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے یہ صوبے کی اپنی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے کہا 60%، لیکن ہمایوں اختر صاحب جب ایک دفعہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتا ہوں، تو پھر وہ وعدہ وفا کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ کی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن آپ کہتے ہیں نہیں ہے، مورلی تو اب آپ obliged ہیں اس کو، مورلی obliged ہیں. 162 ارب کا اعلان گن پوائنٹ پہ تو نہیں پرائم منسٹر سے کسی نے کروایا تھا. بیرسٹر احتشام میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اعلان ہوا ہے تو مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ پرائم منسٹر اپنا وعدہ سندھ کی عوام، جو پاکستان کی عوام ہے، اس کے لیے پورا کریں گے. اور دوسرا یہ فرمائے گا کہ کل کیا توقعات ہیں، کیا پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کراچی کے لیے پرائم منسٹر؟ میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں کراچی کی ایکسٹراڈنری صورتحال ہے. چند دن پہلے بھی پرائم منسٹر گئے تھے، این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو او کا کام ادھر شروع ہوا ہے. آئی ایم شیور کہ جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کو احکامات جاری کیے جائیں گے، اور آئی ایم شیور کہ جو وعدے سندھ کی عوام کے ساتھ عمران خان نے کیے ہیں ان کو ری اسرٹ کیا جائے گا. زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کیا توقعات ہیں آپ کی بطور ممبر آف دی اپوزیشن کے پرائم منسٹر کل کراچی آ رہے ہیں، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں کراچی کے لیے وہ اعلان کریں گے، اور فوری طور پر کراچی کی ضرورت کیا ہے جس سے مسائل کا حل کسی نہ کسی حد تک ہو سکے؟ احتشام، جب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہم کوئی بھی ٹاک شو کرتے ہیں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ، ہمارے سے آپ کوئی بھی ڈائریکٹ کوسچن پوچھیں میں جواب دوں گا. ان سے آپ نے پوچھا 162 بلین کا یہ گول کر کے، بڑا امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ نے سپتمبر 2018 میں ایک اعلان کیا تھا 162 بلین روپے کا، وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس میں سے ایک پیسہ بھی کیوں نہیں دیا؟ اٹس اے پارٹ آف یور ریکارڈ. یہ آپ نہ 70 سال ڈال سکتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے 62 سالوں پر ڈال سکتے ہیں، نہ پی ایم ایل این کے پتہ نہیں 40 سالوں پر ڈال سکتے ہیں. یہ تو آپ نے جواب دینا ہے نا. بڑے سمپل کئی چیزیں ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو اون دا ریسپانسبلٹی. اف یو پاس ایوری تھنگ ٹو پاسٹ گورنمنٹس، اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی سپتمبر میں آئے تھے، ہم نے تو نہیں گن پوائنٹ پر کہا تھا کہ آپ اعلان کریں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے 162 بلین میں سے ایک پیسہ بھی جاری نہیں کیا 2 سال ہونے کے باوجود، تو اب میں کس بیسس پر آپ کو بلیو کروں؟ اور یہ ایک لمبی کہانی ہے آف کمٹمنٹس اینڈ اے سیریز آف کمٹمنٹس جس کو کیا گیا، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے تھا، چاہے وہ باہر سے پیسے منگوانے کے حوالے سے تھا، یا منی لانڈرنگ روکنے کے حوالے سے تھا، یا 1 کروڑ نوکریاں دینے کے حوالے سے تھا، یا 50 لاکھ گھر. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 2 سال پہلے انہوں نے کہا الیکشن سے پہلے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اس میں سے ایک گھر بھی نہیں بنا. 2 سال ہو چکے ہیں. اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں آتا کہ بھائی ہم نے اس کو شیلف کر دیا ہے، اس پروجیکٹ کو کریں گے نہیں کریں گے. اینڈ why did we in the first place make a commitment؟ اور 1 کروڑ نوکریوں کا جب ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا جولائی 9 2018 کو، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے ملک کی، کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے حساب سے آپ نے ابھی تک 40 لاکھ جابز دے دینی تھی. الٹا کیا ہوا ہے؟ تقریباً 50 لاکھ جابز جا چکی ہیں. تو اس پر کوئی بھی ریشنل، تو میں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ جو اعلان کل کریں گے، تو اس کو میں واٹ از
مجھے ایک بتا دیں طریقہ کہ مجھے ان پر بھروسہ ہو یا پاکستان کے عوام کو ہو کہ جی آپ نے جو پچھلے الیکشن سے پہلے کمٹمنٹس کی تھی، الیکشن کے بعد یا حکومت میں آنے کے بعد کمٹمنٹس کی تھیں. آپ نے کہا ہم تمام پبلک سیکٹر کمپنیز کو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو نکال کے ہم اس کو ایک نئی کمپنی بنائیں گے سرمایہ پاکستان. یہ الیکشن سے پہلے بھی کہا، الیکشن کے بعد بھی کہا. عمر ایوب صاحب ریپیٹڈلی کمٹ کرتے رہے کہ دسمبر 2020 تک ہم جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو زیرو کر دیں گے. ابھی جس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سپیڈ سے نہیں بڑھا. آپ نے کہا کہ قرضے جب 24 ٹریلین کے تھے، لاسٹ کمنٹ ہے، تو آپ نے عمران خان نے فیبری 2019 میں کہا کہ میں اس کو 20 ٹریلین کر دوں گا. آج وہ 37 ٹریلین ہے. تو مطلب بات یہ ہے کہ مجھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مجھے بھروسہ ہے، مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اگر ان کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسئلوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بات کیا کر رہے ہیں. Quickly you'd like to respond to that. ہمایوں صاحب کیا چیز جی؟ اچھا ہمایوں صاحب، میں نے کہا جی ہمایوں صاحب اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہیں. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اب بھروسہ ہی نہیں ہے. 162 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا کراچی کو جو 1 سال پہلے اعلان کیا تھا پرائم منسٹر نے. تو کل بھی جو اعلان ہوگا وہ کہاں پورا ہوگا؟ If you'd like to respond to that. زبیر کو شاید بھروسہ نہ ہو لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پرائم منسٹر اپنے وعدے پورے کریں گے. اور کب 162 بلین کا بتا دیں نا، 2 سال پہلے کیا تھا. ہمایوں صاحب کب تک کوئی ڈیڈ لائن کوئی آپ بتا سکتے ہیں بطور ممبر آف پی ٹی آئی؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، وعدے پورے ہوں گے انشاءاللہ. چلیے مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی سے بھی ان کا موقف جانیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ویورز، ایک امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز کی سماعت ہوئی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو 10 ستمبر تک کا ٹائم دیا ہے کہ وہ واپس آئیں اور سرنڈر کریں قانون کے سامنے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے کیسز سنیں گے. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس پر بات کریں، میاں شہباز صاحب نے کراچی کا دورہ کیا حال ہی میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے میاں شہباز صاحب نے دورہ کیا. اب کل پرائم منسٹر جا رہے ہیں، تو کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جا رہے ہیں کراچی میں، تو لگتا ہے شاید کراچی کی سنی جائے، ایک دوسرے سے چاہے مقابلہ کرنے کے چکر میں ہی سنی جائے لیکن شاید سنی جائے. لیکن میاں شہباز صاحب نے کیا کہا واپسی پر، یہ سنی. عمران خان نیازی اس کو بہت تکلیف ہے کہ یہ اپنا آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس کو کس طریقے میں نے بند کرنا ہے. اللہ کے ہاتھ، میں پاکستانی ہوں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری جو بھتیجی ہے اس نے جیل کاٹی، میرا بیٹا جیل کاٹ رہا ہے. میاں صاحب بھی جب ان کو ڈاکٹرز وہاں پر نہ اجازت دیں گے وہ پیش ہوں گے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جی آغا صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب اے پی سی کا فیصلہ ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ ستمبر میں اے پی سی ہوگی، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ زرداری صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی ایک پارٹی میٹنگ میں کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے، اور کسی بھی جوائنٹ ایونٹ میں اپوزیشن کے ہم نے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس بار آپ کی کیا توقعات ہیں؟ جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں میاں شہباز شریف صاحب شامل ہوں گے، اور کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس سے پہلے آئیں اور اے پی سی کا حصہ بنیں؟ جی، پہلے بات تو آپ کی اس بات پہ آ جاؤں کہ وزیر اعظم کے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یا جاب کریں گے، تو میں آپ کو بتا دوں ہمایوں صاحب کو تو ویسے بھی کسی چیز کا نہیں پتہ. جس طرح ہر چیز پہ آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، تو اس طرح ان کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف وہ سبز باغ ہیں، اور وہ سبز باغ بھی جو ہے بنک کے باغ ہیں، کیونکہ وہ سارے خواب جو ہے نا وہ باغ جو دکھا رہے تھے وہ آ کے رک گئی بنک کے اوپر. تو اس لیے میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اس سے آپ امید نہ لگائیں بیٹھیں. رہا آپ کی بات اے پی سی کی، تو اس ٹائم ہم میزبانی کر رہے ہیں، اور تمام پولیٹیکل اپوزیشن جو ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ایک پیج پہ، اور یہ جو پہلی اے پی سی کا میزبانی کا شرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھرپور انداز میں اور بھرپور آپ کو جواب حکومت کو ملے گا. رہا میاں صاحب کی جو واپسی کا، تو واپسی سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ
اس چیز کا تعین کرے کہ وہ گئے کس طریقے سے تھے، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے تو یہ کریڈٹ دے کہ یہ موجودہ دور میں یہ بلیم تو تھا کہ جی بیوروکریسی، اب پی ٹی آئی کے جو منسٹر ہیں وہ بھی ان کے پیرول پہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کو ماموں بنا دیا ہے، اور وہ تمام رپورٹیں جو ہیں وہ رپورٹیں جو شوکت خانم کے جو ایکسپرٹ ہیں، یا جو آپ کی پنجاب کی ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں، یا جو جن لوگوں پر وہ ٹرسٹ کرتے تھے، وہ تمام لوگ، تو اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے کہ آیا ہمارے وزیر اعظم کو ماموں کیوں بنایا گیا اور کس نے بنایا۔ باقی میاں صاحب کی اگر صحت اجازت دیتی ہے تو بالکل وہ آئیں اور فیس کریں، اور دیکھیں میاں صاحب، لیکن آپ کی بطور پارٹی اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے اے پی سی سے پہلے اور اپوزیشن کرنی چاہیے؟ آپ کی کوئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ اگر ان کی صحت اجازت، اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے اور اگر وہ صحت کے حوالے سے پرفیکٹ ہے تو بالکل آنا چاہیے، اگر ان کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبیر صاحب کیا صحت کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں میاں نواز شریف صاحب کی؟ اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے، کیا اس میں کوئی توقع رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10 ستمبر تک قانون کے سامنے سرنڈر کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے پھر لیگل کانسیکوینسز ہیں، اور وہ جو کافی مطلب کہ سیریس کانسیکوینسز ہیں، اشتہاری ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے میاں صاحب اگر وہ واپس نہیں آتے؟ دیکھیں احتشام، آپ لیگل چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہماری جو اسٹریٹجی ہے بڑی سمپل ہے، اس میں 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کورٹ کا جو 1 سپتمبر کا آرڈر ہے، اس میں ایک چیز پاکستان ہائی کمیشن کی بھی ذمہ داری، انفیکٹ پہلے سے جب پہلی دفعہ جب اجازت دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، تو اس میں بھی ذمہ داری ڈالی تھی کہ وقتاً فوقتاً پاکستان ہائی کمیشن جو ہے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے رپورٹس کا تجزیہ کرے گا اور اس کو پاس آن کرے گا پنجاب کی حکومت کو، جو آج تک انہوں نے نہیں کیا۔ سو 1 سپتمبر کو بھی انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کو ایک تو لیٹ سی کہ وہ پاکستان ہائی کمیشن رپورٹس تو لے کے بھیجے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں وہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے جو لکھ کے دیا تھا، اور اس زبیر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن رپورٹس لے کر بھیجے گا، یہ خود میاں صاحب یا ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے رپورٹس کیوں نہیں جمع کی گرائیں کورٹ میں؟ میں آ رہا ہوں جی، دیکھیں نا، ہم نے فیبری میں لاسٹ رپورٹ جمع کرائی، پنجاب کی حکومت نے کہا کہ یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے فیبری سے لے کے ابھی اینڈ آف اگست تک کوئی کنسرن شو نہیں کیا، نہ ہی فیڈرل حکومت نے نہ پنجاب حکومت نے۔ تو ظاہر سی بات ہے، نہ پاکستان ہائی کمیشن نے کبھی کوئی کنسرن شو کیا، تو ہم کس کو بھیجتے؟ پنجاب کی حکومت نے مانگنا تھا نا، اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں آرڈر میں لکھا تھا کہ ایوری 15 days یا ایوری منتھ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس مہینے میاں صاحب کا پروسیجر ہو جائے گا، جو سرجری ان کی ہونی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ پروسیجر اس مہینے ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ جی احتشام، دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ آئی واز سیئنگ کہ جب 10 سپتمبر کو کورٹ لگے گا تو جب ہماری طرف سے رپورٹ پیش کی جائے گی، اس ڈاکٹر کی طرف سے بھی 2 ایسپیکٹس ہے کہ جی سرجری کب ہوگی، اور دوسرے ویدر ہی از فٹ ٹو ٹریول ایٹ دس مومنٹ اور ناٹ، اور دوسرے پاکستان ہائی کمیشن کی رپورٹ، تو اس کے بیسس پر ہی کورٹ فیصلہ کرے گا۔ تو اس وقت تو میں قبل از وقت ہی کہوں گا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹ، سر کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا کہ وہ سرنڈر کریں 10 ستمبر تک، کورٹ نے کہا کہ وہ سرنڈر کریں 10 ستمبر تک، لیکن اس کے ساتھ میرا خیال ہے آپ صرف ایک پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، اس کے اندر پھر اگر 10 ستمبر تک ہے تو پھر پاکستان ہائی کمیشن کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہے نا۔ سو اور 9 دن انہوں نے دیے ہیں، اور 9 دن میں میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن ہم جب 10 سپتمبر کو اپنا کیس پیش کریں گے تو اس وقت لیٹ سی کہ واٹ دی ججز ڈیسائیڈ، جو بھی ججز ڈیسائیڈ کریں گے اس وقت ہم اس کے حساب سے اس کا لیگل اور پولیٹیکل رسپانس دیں گے۔ ٹھیک ہے جی ہمایوں صاحب، اس پہ آپ رسپونڈ ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک اور شارٹ وہ بھی سن لیجئے اور پھر کلیکٹیو رسپانس لیتا۔ جو وزیر اعظم عمران خان نیازی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ فیٹف کے اوپر
जो हिंदुस्तान की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही, उसके साथ अंदाज़ा करे ज़रा। ये कौन शख्स कह रहा है जिसने कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ और मेरी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा। जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनआरओ मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनआरओ मांगते हैं, जब इनके अंदर जो बैठे हुए हैं जो वज़ीर और मुशीर जो उनकी जब करप्शन की बात करते हैं तो एनआरओ की बात करते हैं, गुर्बत की बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं तो एनआरओ की बात करते हैं। ये है इस हुकूमत का ये किरदार। जी भाई साहब, वो कहते हैं कि हम जब महंगाई की गुर्बत की बात करें तो आप एनआरओ की बात करते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि जब हम फैटिफ की बात करते हैं या एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के हवाले से लॉ की बात करते हैं तो अपोजिशन एनआरओ की बात करती है। क्या कहेंगे? ये पहले बहुत अहम बातें आपने जुबैर ने भी कुछ इंफॉर्मेशन दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेल थी वो 4 हफ्ते के लिए थी और उसके बाद क्लियरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था क्योंकि नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत के कैदी थे तो अंडर द जेल रूल्स 4 हफ्ते के बाद पंजाब हुकूमत फैसला करेगी रिपोर्ट्स पे। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब थ्रू द ऑस्पिसेस ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन पाकिस्तान में जमा कराएंगे। जुबैर भी दुनिया देख चुके हैं, बैरिस्टर साहब आप तो वकील हैं, दुनिया देखी हुई है। आप समझते हैं कि लंदन के डॉक्टर्स और लंदन के अस्पताल पेशेंट की इजाजत के बगैर पाकिस्तानी हाई कमीशन को रिपोर्ट्स देंगे? उधर 10 किस्म के केस बने होंगे। हाई कमीशन कह रही है कि जो शरीफ फैमिली है वो उनसे रिपोर्ट्स में किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रही और जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को एक मिली फरवरी में वो नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तानी जाती नॉलेज की थी। वो किसी किस्म की कोई अस्पताल या लेबोरेटरी या उनका जो लंदन की नॉलेज है उनकी रिपोर्ट्स नहीं है। ये फैक्ट जरा सामने रख लीजिए इस वक्त। जी जुबैर साहब क्या जवाब देंगे इसका? एहतशाम जी फरमाइए। जी फरमाइए। हमायूं साहब जो कह रहे हैं क्या कहिएगा? एहतशाम भाई, एक तो देखें इनकी देखें मैं अच्छा आगा साहब फरमाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोल रहे हैं आगा साहब, फिर जुबैर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने आपको मैं इस पे पहले आपको बता चुका हूं कि मियां साहब के फैसले और इनके ऊपर आप पहले वाले इनके जाने के ऊपर जीआईटी बना लें, इनके सारा कट्टा चट्टा खुल जाएगा। इनकी आप परफॉर्मेंस और इनकी चीजें यहां से ले लें कि वो शुगर माफिया के खिलाफ जो एक रिपोर्ट आनी थी जो पब्लिक होनी थी जो ठीक है मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। जुबैर साहब हुमायूं साहब ने जो कहा है चंद सेकंड है मेरे पास, मांग चुका हूं। वो कहते हैं जी कि आपने इजाजत ही नहीं दी है डॉक्टर्स को कि हाई कमीशन से मियां साहब की रिपोर्ट शेयर करें। जुबैर साहब कैन यू हेयर मी? या आई वाज डिस्कनेक्टेड, मुझे अभी कनेक्ट किया दोबारा तो मैंने आपके सवाल नहीं सुना, सॉरी। आप बताएंगे। सवाल यह है कि हुमायूं अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली ने डॉक्टर्स को इजाजत ही नहीं दी कि वो हाई कमीशन के साथ मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करें। ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू था तो वो हाई कमीशन ने कम्युनिकेट किसी को किया होता ना? किसको कम्युनिकेट किया था पिछले 7-8 महीने में कि जी पंजाब हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को किसको कहा? पाकिस्तान हाई कमीशन ने। देयर इज नो एविडेंस। हुमायूं अख्तर मेरे ख्याल है गलत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान हाई कमीशन ने ये कहा ही नहीं कि हमें बिल्कुल खत्म हो गया। होपफुली कल इस पे करेंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।